नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हलाल रोज़ी अता फ़रमाए और हराम से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पूरे आलम में अमन अमान कायम फ़रमाए। परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमाए। मक़रूज़ों के क़र्ज़ के असबाब मौला अपने फ़ज़ल से पैदा फरमाए और जितने भी बीमार हैं मौला तमाम को शिफा अता फरमाए। जो जिस लाइन से परेशान हाल है तमाम की परेशानी को दूर फरमाए। आज मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद एक ये है, मैंने जब से ये वीडियो देखी है मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ है कि आज उम्मत कहाँ जा रही है और उम्मत को लेकर जाने वाले कहाँ खड़े हैं। यानी जो कौम के रहबर कहलाते हैं, जो अपने आप को उलमा की फहरिस्त में शुमार कराते हैं, मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात बताते हैं और लोग उनकी बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं। जब कौम का रहबर ही ऐसा हो जाए तो फिर कौम का क्या हाल होगा। तो मेरे बुज़ुर्गों, आज ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसका मकसद ये है कि ऐसा कौन सा ईमान वाला है, कौन सा मुसलमान है जो नहीं जानता कि लॉटरी का पैसा हराम है, जुए का पैसा हराम है, मटके का पैसा हराम है, रिश्वत का पैसा हराम है। मैं समझता हूँ ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं इल्म होगा, सब जानते हैं, चाहे कितना भी जाहिल रहे दो। लेकिन आज मेरे बुजुर्गों जो है ना, चंद लोगों ने अपने ईमान को चंद टकों की खातिर बेचना शुरू कर दिया है। आज इस शख्स की जो मस्जिद का इमाम है, नमाज पढ़ाता है, लोग इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, इसकी इस करतूत ने बड़ा शर्म से हमारा सर नीचा कर दिया है। शर्म से हमारा सर नीचा कर दिया है। थोड़ा आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह। क्या नाम है हाफिज साहब तुम्हारा? हाफिज साहब नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? सादिक। कहाँ रह रही? सादिक, पूरा नाम बोलो। सादिक पठान। सादिक पठान। ये हाफिज साहब को पठान नहीं बोला थे क्या बोले? हाँ 2 नंबर का धंधा है? हाँ, क्या हलाल रोजी है? दोनों भी बोलो ना। दोनों भी है क्या? वो सब दुकान पे जाते हैं, ये बाजू में दुकान पे जाते हैं। सट्टे मटकी की दुकान। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आपने देख ली वीडियो कि इमाम साहब बैठे हुए क्या कर रहे हैं, कुरान करीम पढ़ रहे हैं और किस जगह पर, लॉटरी की दुकान पर। अब इस जो है ना जाहिल को, नाअहल को इतना भी इल्म नहीं है कि मैं कहाँ बैठकर अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम कहाँ पढ़ रहा हूँ। आपको तो चाहिए कि जाहिल, तुझे चाहिए कि इस शख्स को समझाना चाहिए जो अपने आप को कहता है कि मेरा नाम सादिक है। सादिक कहते हैं सच्चे को, और झूठ नहीं बोल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा कि भाई ये हराम हलाल रोजी है, तो वो कहता है दोनों है, यानी कि हराम भी और हलाल भी है। बड़ी अफसोस की बात है। और मुझे इस शख्स पे नहीं, सादिक पे नहीं, बल्कि मुझे इस साहब पर जो माशाअल्लाह जो है ना सदरी, टोपी और पैजामा रुमाल बैठा डाल के बैठा है, और ये जो है बैठकर चंद पैसे इसको मिलते होंगे वहां से 500-1000 रुपये, इससे ज्यादा तो नहीं देता रहेगा वो। ये अपने ईमान को, अपनी आखिरत को चंद रुपये के खातिर बर्बाद कर रहा है। इससे उम्मत में क्या मैसेज जाएगा? आप लोगों की इस्लाह कैसे करेंगे? एक बात याद रखना, दाई जो होता है ना, दाई, उसको सबसे पहले अपने आप को बचाना पड़ता है। उसको सोच सोच कर कदम रखने पड़ते हैं, कदम रखने उठाने पड़ते हैं। लोग उसकी नकल और हरकत पर ध्यान रखते हैं। होना तो ये चाहिए था कि आपको सादिक भाई को समझाना चाहिए था कि आप जो कारोबार कर रहे हैं ये हलाल है, हलाल नहीं है बल्कि हराम है, और हराम की कमाई खाने वाले की कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। कोई भी इबादत
قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور سجدے میں پڑھ کر اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، سجدے میں پڑھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیکن میرے بزرگوں جو ہے نا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا چلنا حرام، اس کا پہننا حرام، ہر چیز حرام ہے، تو اب بتائیں کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اب اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہم تھوڑا سوچیں۔ تو اس نااہل کو چاہیے تھا کہ حتی الامکان کوشش کرنی تھی کہ اس کو سمجھانا تھا کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صرف ایک بات یاد رکھنا، دنیا ہی نہیں ہے، مرنا ہے انسان کو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور موت کب کہاں کس وقت کس کی آ جائے پتہ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا رزق کے بارے میں، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ایسے رزق سے تو اللہ موت دے وہ بہتر ہے جس میں اللہ کے احکام چھوٹ رہے ہوں، اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہوں اور شریعت کی بغاوت پر انسان کھڑا ہو۔ ایسے رزق سے، ایسے کام کرنے سے اگر رزق حاصل کیا جائے، اس رزق سے بہتر ہے کہ موت آ جائے۔ تو میرے پیاروں ہمیں چاہیے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ میرے دوست احباب بھی بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد کا متولی ہے، بات سن لے کان کھول کر، متولی لوگ بھی جو ہے نا ایسے ہی لوگوں کو بنایا جاتا ہے جن کے دو نمبر کے دھندے ہیں، اور پھر وہ امام صاحب کو ان کے اشاروں پہ ناچنا پڑتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ایسے امام اور حفاظ اور علماء کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا ایسے جاہلوں کی غلامی کرنا چھوڑ دیں، ڈنکے کی چوٹ پر بات کریں، حق تو حق، ناحق کا ساتھ کبھی نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، سچ کہو اگرچہ کڑوا لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سامنے والے کو اگر کڑوی بات لگ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ سچ بات کہو، ہمیشہ سچ بات کہو، چاہے پورا زمانہ آپ کے خلاف کھڑا ہو، اس لیے کہ سچ کہنا یہ انسان کو جنت تک لے کر جائے گا اور جھوٹ انسان کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ جھوٹ کیا ہے؟ جہنم تک لے کے جائے گا انسان کو۔ تو اس لیے برے لوگوں کا ساتھ دینے کے بجائے آپ تنہا رہیں، یہ بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے، روزی اللہ دینے والا ہے، روزی اللہ دینے والا ہے، رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اماموں کو دیکھتا ہوں، آج ان کی حالت بنی ہوئی ہے، کٹ پتلی بنی ہوئی ہے جو متولی لوگوں کی، ان کے اشاروں پہ ناچتی پھرتی ہے، اور ایسے ہی امام ٹک جاتے ہیں پھر مساجد کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو چمچہ گیری کی عادت ہوتی ہے، اور جو امام جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر بولنے والا ہے وہ چند ہی دن ٹکے گا، اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا، اس کو کوئی ٹکنے نہیں دے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ قوم کے رہبر ہیں، اگر رہبر ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر قوم کیسے صحیح راہ پہ آئے گی؟ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو کسی جگہ پہنچنا ہے، آپ نے اپنے ساتھ رہبر لیا ہے، اگر رہبر کو راستہ ہی معلوم نہیں ہے، آپ سارے دن گھومتے پھریں گے، منزل مقصود پر پہنچ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ رہبر ہی غلط ہے۔ اور چند ٹکوں کے لیے اللہ کے کلام کو بیچو مت، چند ٹکوں کے لیے اللہ کے کلام کو بیچو مت۔ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کی مثال دی ہے، چند روپے کے لیے قرآن کریم بیچ دیتے ہیں لوگ۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے جو ہے نا سودھان رہیں، اور ایسے لوگ امامت کے لائق نہیں ہیں، مصلی پہ کھڑے کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ جہاں کا بھی واقعہ ہے، جو امام صاحب ہیں، میری ویڈیو اگر ان تک پہنچتی ہیں وہ توبہ اللہ کر لیں، اور آج کے بعد جو ہے ایسی جگہ پر قرآن کریم نہ پڑھیں، بلکہ ایسے کام کر کے اپنی آخرت اور دنیا برباد نہ کریں۔ آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آج یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج جو ہے مسجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ اماموں کو تنگ رکھتے ہیں، مسجد کے اندر پیسہ ہونے کے باوجود اتنی تنخواہ نہیں دے پاتے جس سے ان کی زندگی آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ آسانی کے ساتھ، اگر اس کی زندگی
اس کو اتنی تنخواہ نہیں ملے گی، پھر کیا کرے گا؟ وہ اسی طرح کے کام کرتا پھرے گا۔ اس کو تو صرف پیسوں سے مطلب ہے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس کے بیوی بچوں کے خرچ پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کرے گا وہ؟ اسی لیے کہا کہ نیم حکیم خطرے جان اور آدھا ملا خطرے ایمان۔ یہ ایسے لوگ جو ہے نا نااہل ہیں، ان کو اتنا علم نہیں ہے، بیچارے چھوٹے موٹے مدارس سے پڑھ لیتے ہیں اور پھر آ کر کہیں امامت کی تلاش کرتے ہیں اور پھر جو ہے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور متولیان حضرات کو صرف سستے امام چاہیے، 8-10 ہزار والا بس، اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے، پھر آپ کو ایسے امام ملیں گے۔ میرے ساتھ بات ایک ایسا مسئلہ آیا ہے، ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مولانا صاحب نے 2 بہنوں کا نکاح ایک ہی شوہر کے ساتھ پڑھا دیا ہے، 2 بہنیں ایک ہی مرد کے نکاح میں جمع کر دی ہیں، جبکہ اس کے علم ہونا چاہیے کہ 2 بہنیں ایک ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ جب مسئلہ میرے پاس آیا کہ مولانا صاحب گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، انتصار ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی کچھ پڑھ کر دے دیجئے تاکہ میں کھلا دوں اور مسئلہ شانت ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، تو میں نے پوچھا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ معاملہ ہے کیا؟ جب اس نے بتایا کہ اس طریقے کا مسئلہ ہے تو خدا کی قسم میری پاؤں سے زمین سرک گئی ہے، مجھے افسوس ہوا اور ہنسی بھی آئی ہے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا نکاح کس نے پڑھایا، کہ فلاں شخص نے پڑھایا، جبکہ اس شخص کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، میرے دوستوں میں سے ہے، اور جب میں نے اس سے پوچھا فون لگا کر بے وقوف تو نے کیا کیا، اس نے ایک جواب دیا کہ مجھے کیا لینا دینا، مجھے تو صرف پیسوں سے مطلب ہے، مجھے 1000 روپے ملے۔ بولو، 1000 روپے کے چکر میں وہ زناکاری کا اڈا اس نے عام کرا دیا ہے، کھول دیا ہے کہ تم کر سکتے ہو۔ حالانکہ یہ جب تک زناکاری کرتے رہیں گے، ہم بستری کرتے رہیں گے، صحبت کرتے رہیں گے، ساتھ میں رہیں گے، تو زناکاری کے اندر مبتلا رہیں گے، حلال ہو نہیں سکتی ہے۔ یا تو اس کو بڑی بہن کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے اس سے نکاح ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا اس چیز کو، احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور آپ عالم ہو، مدارس سے پڑھے ہوئے ہو، یہ ایسے لوگ مدرسوں کو بدنام کرانے کا کام کر رہے ہیں۔ میری بات میرے بزرگوں جو ہے نا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو بری لگ جائے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم مسجد میں اگر امام بھی رکھیں تو اچھا تو رکھیں، اس کی علمی صلاحیت ہو، ہماری نماز تو صحیح ہو، پھر ورنہ ایسے ہی ملنے والے ہیں آپ کو 7-8 ہزار 10 ہزار، کم سے کم آج کے اس مہنگائی کے دور میں اماموں کو 20 سے 25 ہزار روپے تنخواہ ہونی چاہیے، پھر یکسوئی کے ساتھ سکون کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھائیں گے۔ اور میں ائمہ علماء حفاظ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، بڑے ہیں، اور ہمارے دوست وغیرہ ہیں، جو بھی ہیں، آپ امامت کے ساتھ ساتھ میں کچھ کاروباری لائن اختیار کیجئے، کچھ کاروبار بھی کیجئے، آپ خود کفیل بنیے، آپ ان کے محتاج نہ بنیے۔ یہ کہیں گے اٹھ تو اٹھ، بیٹھ تو بیٹھ، یہ جاہل قسم کے جو ہے نا متولیان آپ پر مسلط نہیں ہو سکتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے سے پہلے آپ کو ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ متولی صاحب میں آج جو ہے نا سود کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آج جو ہے چلے کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آج قرآن خوانی کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آج جو ہے رشوت کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا پروگرام تو نہیں ہے شادی کا، چلے کا، کسی چیز کا، ڈیجے کا؟ کہیں ایسا نہ ہو میں جمعے میں بیان کر دوں اور آپ کو برا لگ جائے۔ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ان سے پوچھنے کی۔ تو میرے پیاروں جو ہے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح ایسے امام رکھیں جن کے عقائد بھی صحیح ہوں، ورنہ آج نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اے اللہ بارش دے دے، اللہ بارش برساتے تھے، اے اللہ ہواؤں کی ضرورت ہے، ہوا دے دے، ہوا آتی تھی۔ اور آج کروڑوں لوگ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ماتھے پٹک رہے ہیں
ایک قطرہ پانی کا برسنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے میرے بزرگوں کہ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکے اصل وجہ کیا ہے۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بزرگوں اگر کوئی بات میرے کہنے کے انداز میں تھوڑی سی جو ہے نا کسی کو بری لگے، خدا کے لیے معاف کرنا، لیکن یہ جذبات میرے اس لیے ابھرے ہیں، میں نے اس کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے چاہا کیوں نہ میں جو ہے نا اپنا یہ درد لوگوں تک پہنچا دوں۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔